अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नज़ल्ना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अददा मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसी मजलिस में जुड़े हुए हैं कि जिसकी नस्बत कुरान पाक से है, जिसकी निस्बत कुरान करीम से लग जाती है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर उसका ऊंचा मकाम होता है। जैसे ज़हीर अब्बास सर ने कहा कि ये कोई बयान और तकरीर नहीं है, ऐसा ही मेरी भी कोई बयान और तकरीर नहीं है कि हमारे बड़े मौलाना अंजार साहब है, मौलाना करीम साहब है, जगत वारिस साहब है, ये उलमा हमारे बड़े हैं। इन बड़ों के कहने पर मैं गोया इस तरह से हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, हम तो नहीं बात करेंगे, लेकिन जो तुमने सीखे हैं हमसे वो दोहराइए। गोया इन हज़रात की तवज्जों की बुनियाद पर बातें होंगी और जिन्होंने जो हमको सिखाया है वो आपके सामने भी दोहराइए। गोया सबक हम आपको सुना रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को बोलो सिखाए। मैं इधर है, सुन लो वजह से इसको बेहतर क्या बोल रहे थे? कुरान करीम व इस तालीम नहीं। दुनिया के लिए और आखिरत के लिए भरपूर हाँ। कामयाबी का सबब है। जिसने कुरान को अपने गले लगाया, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी कामयाब फरमाते और आखिरत में भी कामयाब फरमाते। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कुरान करीम को अपने गले लगाया और वो दुनिया में भी नाकाम रहा और आखिरत में भी नाकाम रहा। हमारे मुजद्दिद है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत है, कितने बड़े अहले बसीरत हो गए। हज़रत फरमाते हैं कि कोई अगर अपनी ज़िंदगी में 3 काम को कर ले, एक वो काम कि कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़े और अपने घर में उसका मामूल बना ले कुरान करीम की तिलावत। एक तो है कि मजहूल पढ़ना, जो हमारे पुराने आबा व अजदाद पढ़ते थे मजहूल, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए। खुसूसन मोहम्मद सुन्ना हज़रत मौलाना शाह साहब रहीमहुल्लाह तआला को कि उन्होंने हमारे इस इलाके में इस तजवीज़ पर ज़्यादा जोर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के मकातिब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तजवीज़ से पढ़ते हैं, लेकिन इस पर तवज्जो हो हमारी, इसकी निगरानी भी होनी चाहिए। तो हज़रत फरमाते हैं कि कुरान करीम को तजवीज़ से पढ़े और उसका मामूल घरों में बनाए। दूसरा ये कि हामिल कुरान की इज्जत करने लगे, जो कुरान को सीख रहा है, जिसके सीने में कुरान है, जैसे उलमा है, हुफ़ाज़ है, इनके सीने में कुरान है, इल्म नबूवत इनके सीने में महफूज है। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई शख्स बच्चा अपने घर से कुरान करीम की निस्बत पर कुरान को सीखने के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके लिए अपने रहमत के पर बिछा देते हैं और उसके लिए समंदरों की मछलियाँ मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। इतना ऊंचा मकाम होता है। हदीस पाक में आता है आलिम वल मुताल्लिम कि कोई कुरान करीम का सीखने वाला या कुरान करीम को पढ़ाने वाला जब किसी कब्रिस्तान से गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इकराम में पूरे कब्र के अज़ाब को उठा लेता है। इतना बड़ा इकराम है कि कोई शख्स कुरान को पढ़ रहा है या कोई पढ़ा रहा है, इन दोनों में से कोई कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह उसके इकराम में कब्र के अज़ाब को उठा लेता है, क्योंकि मेरे कुरान करीम को पढ़ने वाला है। मैं बारहा वाक़यात को सुना हुआ। एक शख्स का इंतकाल हुआ, वो शराबी था, अकलों के बेटे का बाप इंतकाल हुआ। उसकी माँ ने ये सोची कि मेरा अकलौता बेटा है, बाप तो शराब के हालात में गुजर गया, अल्लाह की नाफरमानी किया, मैं मस्जिद के इमाम साहब से इसको कुरान पढ़ाऊँगी, इसकी तरबियत करवाऊँगी, दीनी तालीम में इसको आगे बढ़ाऊँगी। माँ ने मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात की और कहने लगी इसका बाप तो शराबी था, वो इंतकाल कर गया, मेरा मासूम सा बच्चा है, इसको कुरान पढ़ाने की मेरी बहुत तमन्ना है। उस्ताद ने उसके ऊपर मेहनत की तो उतरती हुई ज़बान से उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। अल्लाह ने उस शराबी बाप के कब्र के अज़ाब को उठा लिया।
حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ تو شرابی تھا، اس کے قبر کے عذاب کو کیسا اٹھا لیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا معصوم بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارے اور پھر بھی میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ ایسا اکرام ہے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا۔ جس پاک میں آتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کا حصہ ہوتا ہے، اس کا اکرام کرو۔ اس کا اکرام کرنا ایسا ہے جیسے کہ قرآن کریم کا اکرام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو کیسے حفاظت فرمائیں گے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نونہالوں کے سینوں میں اس قرآن کو جسا فرمائیں گے اور نونہالوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما کر اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو گویا ان حامل قرآن کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے کہ قرآن کریم کی عزت کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے پاس علماء کی وفات کی قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی قدر اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کے تھوڑے بہت عمل ہم کو پسند نہیں آتے، یہ نماز میں کوتاہیاں ہے یا کوئی بد اخلاقیاں ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، ہمارے اکابرین یہ ہم کو مثال دے کر بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ایک قرآن ہے کہ جس کے ورق پھٹے ہوئے ہو، اور ایک قرآن ہے کہ وہ قرآن خوبصورت جلدان میں پڑا ہوا ہو، تو کیا تم یہ کرتے ہو کہ اس قرآن کی بے عزتی کرتے جس کے ورق پھٹے ہوئے اس کو پھینک دیتے نعوذ باللہ؟ کرتے ایسا نہیں، اس کو بھی اٹھا کر رکھتے، وہ چاہے پھٹا ہوا ہو وہ سیدھا ہو۔ بس ان کی مثال ایسی ہے کہ جن کے جو قرآن سے وابستہ ہے، اگر ان کی زندگی میں کچھ کمی اور کوتاہیاں ہو اس کو نہ دیکھو، اس کے سینے میں قرآن ہے اس کو دیکھو، وہ قرآن سے وابستہ ہے اس کی بنیاد پر اس کو دیکھو۔ بقول قاری عبد الرشید صاحب اجمیری لہو برکاتہ کے وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم نے اس قرآن کریم کو ہی حفظ کر کے محفوظ فرما لیا اپنے سینے میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ فرما کر اس کی پوری زندگی کو محفوظ فرما لیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دنیا کے کئی سارے ملکوں کا میرا سفر ہوا، لیکن اللہ کا فضل ہے جس نے قرآن کو گلے سے لگایا، میں نے کبھی دنیا اور آخرت میں اس کو برباد نہیں دیکھا۔ بصیرت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مجدد کی علامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تین باتوں کا اہتمام کر لے، ایک قرآن کریم کو تجوید سے پڑھے اور گھر کو اس کا اہتمام کرے، ایک قرآن سے جو لوگ وابستہ ہے اس کا عزت اور اکرام کرے، اور ایک ہے کہ قرآن کا خود اکرام کرے، تو ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا دونوں میں اس کو فراوانی نصیب فرمائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی وہ پریشان نہیں ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوا، تین چیزوں کو کرنے کے بعد اگر ایسا نہیں ہوا تو میدان محشر میں اس کا گریبان پکڑے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، اور ہرگز وہ ناکام ہو نہیں سکتا جس کی زندگی میں قرآن، جس کی زندگی میں قرآنی اعمال ہو۔ اور دوستوں بزرگوں، اگر ہم اس قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے تو پھر آئندہ ہمارے سامنے بہت خطرناک مسائل ہیں۔ ان معصوم نونہال بچوں کو اگر ہم مکاتب میں نہیں بھیجیں گے، ان کی ذہنی تربیت نہیں ہوگی، یہی معصوم بچے، ہم نے کئی جگہ پر یہ دیکھا ہے کہ جو بچے قرآن سے وابستہ ہیں اور مکاتب سے وابستہ ہیں تو معصوم بچے ہیں، چاہے ان کا حال کیسا بھی ہو، لیکن اگر ان کو پوچھا جائے ہمارا اللہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہمارا نبی کون ہے؟ تو معصوم بچے ان کے حالات اور کیسے بھی ہوتے ہیں، ان کے کپڑے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ اٹھا کر ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے۔ بیٹے ایمان کتنی بڑی چیز ہے، ہماری جان تو جا سکتی ہے، ایمان بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہوں گی کہ ان معصوم بچوں کو چاہے دنیا کی کسی بھی ڈگر میں جانے دو، کوئی بھی کالجز میں جانے دو، کسی بھی فیلڈ میں جانے دو، تو یہ بچے وہ ہوں گے کہ پھر اپنے ایمان کی اسی حفاظت کریں گے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اکابرین انہوں نے کی ہے۔ کیسی حفاظت کی کہ انہوں نے اپنی جانوں کو تو قربان کرنا انہوں نے سیکھا تھا۔ ایمان ہمارے زندگی سے چلے جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ جنگ کی تیاریاں کرو۔ ہر جگہ پر جنگ کی تیاریاں ہونے لگی، ہر گھر میں۔ ایک گھر میں ماتم ہے، ماں رو رہی ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے، کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، بے قرار اور پریشان ہوں
کیا آج میرے گھر میں کوئی محرم نہیں ہے کہ جس کو میں جنگ کے لیے تیار کروں، کیونکہ اس سے پہلے میرے جنگ میں میرے شوہر شہید ہو چکے ہیں، ایک معصوم میرا اکلوتا بچہ ہے، میں اس کو کیسے تیار کروں؟ لیکن بے قرار کی بے چین تھی، اپنے بچے کو اٹھائی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ کے گود میں اس بچے کو ڈال دیا، کہنے کہ اللہ کے نبی اس کو قبول کر لیجیے جنگ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معصوم بچہ کیا جنگ کے لیے تیار ہوگا، اس کو کیسے قبول کرو؟ آنکھوں سے آنسو اور بے قرار اور بےتاب ہو کر کہنے لگی میرے محبوب یہ بچوں کو آپ قبول کر لیجیے، جب دشمنوں کی بوچھاڑ تیروں کے آپ کی طرف آنے لگے، میرے معصوم اکلوتے بچے کو ڈھال بنا لینا ڈھال، اور وہ تیر اس کے جسم کو تو چیر نہیں لیکن آپ کی حفاظت ہوں گی، تو میں اس بچے کو کامیاب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات ہیں۔ اپنے ماؤں نے ایسے بچوں کو تیار کیا تھا، اور بچے بھی کیسے تیار تھے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی معصوم بچی، دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر چھپے، اور دشمن کو معلوم پڑا کہ یہ اسماء ان کا ڈبہ لانا لے جانا کرتی ہے، آ کر ابو جہل کہنے لگا اسماء تیرے باپ کا پتہ بتا، کہنے لگے نہیں بتا سکتی، نبی کا پتہ بتا، نہیں بتا سکتی، زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پتھر پر گری، ان کا سر پھوٹا اور جوش میں اٹھی، کہنے لگے ابو جہل اور کتنا طاقتور تھا، اس کا تھرتھراہٹ تھی مکہ میں، ایسا بادشاہ، تو اس نے حضرت اسماء کو مارا اور اس کے سامنے جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر اٹھی اور کہنے لگے ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی میرے نبی کا پتہ میں بتا دوں گی؟ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کا پتہ تو نہیں بتا سکتی۔ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی عظمت ایسی ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنا مٹنا اور ایمان پر اپنی جانوں کا دینا ان کے لیے بالکل آسان ہو گیا تھا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں کہہ رہا تھا اگر ان نسلوں میں ابھی سے اگر ہم اس کو پروان چڑھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو کامیاب کرے گا۔ اور میں تم کو ڈنکی کی چوٹ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم تم کو قرآن و حدیث کی اور تربیت و تعلیم ملے گی مکاتب سے، وہ کسی دنیا کے یونیورسٹی میں نہیں ملے گی۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہو کہ کسی دنیاوی کالجز میں کوئی سکھاتا ہے پیشاب کس طرح سے کرنا، وہ کھانا کس طریقے سے کھانا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دل میں کس طرح سے بچانا، اور جس نے تم کو پیدا کیا وہ ماں کی محبت دل میں کیسے رکھنا، اس کا اکرام کیسا کرنا، وہ باپ کی شفقت کو کیسا ہمارے اوپر لازم رکھنا، یہ کوئی اس کو سکھاتی؟ بتاؤ آپ کو کہاں تک کر سکتے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اب یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس کے دل میں ہمارے دل میں یہ احاطہ کریں کہ ہمارا ہر گھر کا ہر بچہ، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، بیٹی ہو بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، ہر گھر کے ہر بچے کی ضرورت ہے مکاتب میں آنا۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی علم دین کو سیکھے۔ بڑھاپے میں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں تو بڑھاپے میں ہمارے پاس یہ بہانے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہم کو نہیں پڑھایا، اس وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہانے بھی کوئی ٹھوس بہانے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم اس سے جان چرانا چاہتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ ہوئی کہ تیرے باپ نے تو تجھ کو مکان بھی بنایا نہیں تھا، لیکن تو نے کیسی محنت مزدوری کر کے مکان بنایا، تیرے پاس تو ٹو ویلر بھی نہیں تھی تیرے والد نے دیے تھے۔ کئی سارے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جس کے باپ نے اس کو ٹو ویلر بھی نہیں دی، لیکن انہوں نے برابر ٹو ویلر میں حاصل کی، BC ڈال کر، محنت کر کے، مزدوری کر کے، لوگوں سے پیسے ادھار لے کر دنیاوی چیزوں میں ہم نے تعلیم دنیاوی چیزوں میں ہم نے ترقی تو کر لی، لیکن جہاں پر قرآن کا نماز کے سیکھنے کا وقت آتا تو ہمارے پاس بہانے ہوتے، ہمارے ٹائم میں تھا ہی، ہم نے مکتب نہیں پڑھے، ہمارے ماں باپ نے پڑھائے۔ تو جس بڑھاپے میں تم باپ کے ٹائم میں موبائل نہیں تھا، موبائل لے کر تم موبائل کو چلانا سیکھے تو کیا قرآن کو سیکھ نہیں سکتے؟ جبکہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو اللہ نے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ تو بس میرا وقت ہوا ہے، میں آپ سے بس یہی چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے یہاں مکتب تو چلتا تھا لیکن منظم طریقے سے مکتب چلے۔ ہم اسکول کالجز کے بچے جانے والوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ یار یہ ڈریس میں جا رہی ہے، یہ فلاں کالج کا بچہ ہے، یہ فلاں ڈریس میں جا رہی ہے، فلاں اسکول کا بچہ ہے، یہ ہم پہچان لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے مکاتب کے بچے ایسے ہوئے کہ وہ کسی بھی حال میں گھر سے نکلتے ہیں، کیسے بھی حال، بچہ گھر سے نکلتا، ماں اس کو بستر سے اٹھا کر مدرسے میں بھیجتی،
استاد کے پاس آنے تک اس کو سبق نہیں یاد رہتا کہ میرا سبق یہ ہے یا یہ، اس لیے ہماری یونیفارم بھی ہو، ہماری فیس کا بھی انتظام ہو، ہماری اس پر نگرانی بھی ہو۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت قاری صاحب کو کہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا، اور ان کی تمنا ہے اس طریقے سے اگر ہم نظام چلائیں گے۔ ان کی اور اگلی تمنا یہ بھی ہے کہ مستورات میں بھی تعلیم ہو، جب بچے ہمارے تعلیم تربیت پائیں گے۔ مستورات میں بھی بہت ضرورت ہے تربیت و تعلیم کی۔ وہ مائیں ہیں، ان کے کوکھ سے جتنے بچے جنم لیں گے، وہ ماں کو کلمہ نماز عقائد اگر صحیح طریقے سے یاد ہوگا تو اپنے نسلوں کو کلمہ نماز اور عقائد سکھائیں گے۔ وہ ماں ہی اگر دین سے دور ہو تو اپنے اولاد کو کہاں سے دین کی طرف راغب کر سکتے؟ مستورات میں بھی دین ہو، ہمارے والدین میں بھی دین ہو، ہمارے بوڑھے احباب میں بھی دین ہو۔ دین ہر فرد کے اندر فرض ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم اس کو دل پر لے، بات یہ طے کریں کہ 100 مکان ہیں، 100 مکان میں سے ہمارا ایک بھی بچہ بنا مکتب کے نہ رہے۔ کریں گے اس کی کوشش، ایک بھی بچہ ہمارا بنا مکتب کے نہ رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلسے کے چھوٹے سے جلسے کو مقبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ضلع بلڈھانہ مہاراشٹر، تحصیل جلگاؤں جامود میں ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہدایت الاسلام۔ مدرسہ ہدایت الاسلام کی ترقیات کے لیے خاص دعائیں کیجیے، اور ساتھ ہی منصوری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔